یہ تک کیا الحمدللہ شکر تسی دسو کہ تسی کام کیا سے دیتے کل شيء خالق اللہ وجہ یہ متعلق تبصرہ کرو جی وہ ہوئی سی کل مصطفیٰ میں وہ بھی ایک دو دن میں ٹیسٹ کروا کے سمجھے ٹیکچر سارا ٹیپ کروا کے پھر یہ میں دیکھوں حدیث میں جب فتویٰ ہے وہ تو ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸੂਥਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦਰਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ سمجھ نہیں آتی کہ لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کی تنقیدی نظر پڑی تھی نا تو ادو تمہیں سامنے آ گئی وہ پھر چیزاں سانو اجاگر کرنی چاہیے اپنی کتاب اتائی صحیح تو میں تمہیں ویسے یہ دے دیا گا بلکہ کل تم دیا گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس وجہ کہ میں کدھر جانا ہے وہ پھر تسی دو دن میں سارے کا مطالعہ کر ساری کا کر لینا تمہیں سامنے آ جائے گی چیزاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی لما خلقت بیدی حدثنی معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن قتادة عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يجمع المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك
वयुज़करु लहुम खतीअतहुल्लती असाब वलाकिन तू नूहन फ़इन्नहु अव्वलु रसूलिन बाअसहुल्लाहु इला अहलिल अर्दि फ़यातूना नूहन फ़यक़ूल लस्तु हुनाक वयज़कुरु खतीअतहुल्लती असाबहा वलाकिन तू इब्राहीम खलीलुर रहमान फ़यातूना इब्राहीम फ़यक़ूलु लस्तु हुनाकुम वयज़कुरु लहुम खतायाहुल्लती असाब वलाकिन तू मूसा अब्दन आताहुल्लाहु अत्तौराता वकल्लमहु तकलीमा फ़यातूना मूसा फ़यक़ूलु लस्तु हुनाकुम वयज़कुरु लहुम खतीअतहुल्लती असाबहा वलाकिन तू ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलहु व कलिमतहु व रूहहु फ़यातूना ईसा फ़यक़ूल लस्तु हुनाकुम वलाकिन तू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दन गफ़रल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र फ़यातूननी फ़अन्तलिक़ु फ़अस्ताज़िनु अला रब्बी फ़युअज़्ज़नु ली अलैहि फ़इज़ा रअयतु रब्बी वक़अतु लहु साजिदन फ़यदअुनी मा शाअ अल्लाहु अन यदअनी सुम्मा यक़ालु ली इरफ़ा मुहम्मद क़ुल युस्मा वसल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा फ़अहमदु रब्बी बिमहामिद अल्लमनीहा सुम्मा अशफ़अ फ़यहुद्दु ली हद्दन फ़उदख़िलुहुमुल जन्नता सुम्मा अर्जिउ फ़इज़ा रअयतु रब्बी वक़अतु साजिदन फ़यदअुनी मा शाअ अल्लाहु अन यदअनी सुम्मा युक़ालु इरफ़ा मुहम्मद क़ुल युस्मा वसल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा फ़अहमदु रब्बी बिमहामिद अल्लमनीहा सुम्मा अशफ़अ फ़यहुद्दु ली हद्दन फ़उदख़िलुहुमुल जन्ना सुम्मा अर्जिउ फ़इज़ा रअयतु रब्बी वक़अतु साजिदन फ़यदअुनी मा शाअ अल्लाहु अन यदअनी सुम्मा युक़ाल इरफ़ा मुहम्मद क़ुल युस्मा वसल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा फ़अहमदु रब्बी बिमहामिद अल्लमनीहा सुम्मा अशफ़अ फ़यहुद्दु ली हद्दन फ़उदख़िलुहुमुल जन्नता सुम्मा अर्जिउ फ़अक़ूल या रब्बे मा बक़िय फ़िन्नार इल्ला मन हबसहुल क़ुरआनु व वजबत अलैहिल ख़ुलूद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु मिनन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कान फ़ी क़ल्बिही मिनल ख़ैरि मा यज़िनु शईरा सुम्मा यख़रुजु मिनन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कान फ़ी क़ल्बिही मिनल ख़ैरि मा यज़िनु बुर्रा सुम्मा यख़रुजु मिनन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कान फ़ी क़ल्बिही मा यज़िनु मिनल ख़ैरि ज़र्रा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्वान में तो जो पहलू और नुक्ता वाज़ेह करना चाहते हैं उसका उन्वान बांध देते हैं और फिर जो हदीस रवायत करते हैं उसमें हमें तलाश करनी होती है कि इमाम बुखारी ने इस नुक्ते को जो है वो कोई ज़ाहिरी अल्फाज से लिया है या इसके अंदर कोई इस्तिंबात और इज्तिहाद की सूरत से लिया है। दोनों सूरतें मुमकिन हैं। तो लेकिन ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि ये ज़ाहिरी तौर पर बात मौजूद हो ताकि दूसरे के लिए हुज्जत कायम हो जाए, क्योंकि अपने इज्तिहाद को तो किसी पर हुज्जत करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन बाज़ दफ़ा जो उसका जो अंदाज़ होता है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो समझ आ जाती है, तो उसको हमारे यहाँ आमतौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में थीम कहते हैं। थीम यानी इसके अंदाज में ही ये चीज़ जो है ये यूँ पाई जा रही है। मेरा ख़्याल में ये अल्फाज जो है ना, अंदाज़ ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक उसका अंदाज़ ऐसा है कि उसके अंदर कुछ चीज़ जो है मिलती है। खैर इस वक्त मैंने इशारा किया पीछे बाद ऐसी रवायतें आई थी जिनके अंदर जिक्र नहीं था, मैंने कहा था, लेकिन ये चूँकि इन्हीं
چلن اسی چلن کے اندر جو ہے اس روایت کا مفہوم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے. تو ایک چیز جو ہے وہ مفہوم سے نکلتی ہے اور ایک اس کے منطوق سے نکلتی ہے. منطوق کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو گفتگو ہے اس کی گفتگو سے ایک بات نکلتی ہے. مفہوم اس کو بولتے ہیں جو اس سے بات سمجھی جاتی ہے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اصول فقہ کے استدلال ہیں، ایک منطوق اور ایک مفہوم. اچھا جی، اب اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن مومنوں کو جو ہے وہ سب کو جمع کرے گا ایک میدان کے اندر. تو جب اسی طرح جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے تمام کے تمام، اور یہ آپ کو علم ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سوائے ان چیزوں کے جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ایک اللہ کی بادشاہی سے متعلقہ چیزیں ہیں اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کام کیا گیا ہے. تو اس لیے امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر ملکہ او ما کیسے وہ لفظ وجہ ہو ما ارید بہ وجہ ہو، بس یہ دو چیزیں جو ہیں یہ باقی رہیں گی. باقی سور سے ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ آسمان، زمین، پہاڑ، یہ تمام بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی. تو پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی اسرافیل کے پھونک کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کرے گا. تو اب یہ لوگ زندہ ہو کر تمام کے تمام جو ہے ایک میدان محشر میں جو ہے وہ جمع ہوں گے. تو اب یہ جمع ہوں گے تو اب اتنی میدان محشر میں آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام جمع ہیں. تو ایک تو انتظار ہی بڑی زحمت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میدان محشر کی کچھ تکلیفیں ہیں. یعنی میدان محشر کوئی آسائش کا دن نہیں ہوگا. تو ویسے آپ دیکھیے نا کہ ایک بیمار آدمی ہو، وہ کسی اجتماع میں چلا جائے تو اس کی جا کر اجتماع کے اندر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. چونکہ مجھے ایسے امراض لاحق رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت سال جو ہے وہ حج کے لیے نہیں گیا تھا مدینہ منورہ سے فارغ ہونے کے بعد. تو میرے سوچ یہ تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں چلا گیا تو وہاں میں جا کے گھبرا گیا. تو اس طرح انسان کی مختلف تکلیفیں ہوتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، ایسی ہمت دی کہ پھر اس کے بعد ہر سال ہی میں جانے لگا. اللہ نے بھی میرے حالات بنا دیے. اچھا جی، چلیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ کہیں گے کاش کوئی ہماری سفارش کرے کہ ہمارا حساب و کتاب ہو جائے. یہ جو ہوتا ہے نا انتظار، یہ انتظار انسان کے لیے بہت تکلیف سے ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کے بارے میں ایک فیصلہ ہونا کہ اس کو پھانسی لگنی ہے، تو اس کو انتظار کروانا جو ہے یہ اس کو ایسا جیسے کہ الٹی شروع سے ذبح کیا جاتا ہے. اس کو پھانسی دے دی جائے اس کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اب مومن لوگ جو ہیں ان کو تو اپنے رب سے بہتر امید ہوگی، تو مومن کہیں گے، یہ کافر نہیں. مومن لوگ یہ کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری سفارش کرے، ہمارے رب کے پاس کوئی سفارشی بن جائے. حتیٰ یریحنا من مکاننا ھذا، یہاں تک کہ اللہ ہمیں اس جگہ سے اور اس حالت سے، جس حالت میں ہم ہیں، ہمیں اللہ راحت دے دے. تو پھر اس سوچ میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے جو سب کے باپ ہیں، اور آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اعتماد دلانے کے لیے، سفارشی بنانے کے لیے ان کی تعریف کریں گے. تو کہیں گے کہ آدم، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کتنی تکلیف میں ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو جو ہے یہ
شرف بخشا ہے کہ اللہ نے آپ کی تخلیق جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کی ہے. پھر آپ کو یہ شرف بخشا کہ اللہ نے فرشتوں کو جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں. فرشتوں کے ساتھ شامل تھی. اللہ تعالیٰ محتاج تو کسی کے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور اس نظام کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس نظام سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، ایک نظام ہے کہ اس نے جان قبض کرنی ہے. جبرائیل وہی لانے والے بھی ہیں. آسمان اور زمین کے جو آپس کے معاملات ہیں، جس کے اندر خاص طور پر بارش وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری میکائیل کی ذمہ داری ہے. اور اسرافیل جو ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ اس کے پھونک سے جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا جو ہے تباہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی پھونک سے جو ہے پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ زندہ ہو جائے. تو کام تو سب اللہ کرنے والے ہیں، لیکن ویسے اللہ نے یہ کام سونپے ہوئے ہیں. اس طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ایک بیوروکریسی ہے. اس کے اندر وہ لوگ بھی تھے جو نوری تو نہیں ہیں، فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ ناری، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بیوروکریسی کے اندر وہ بھی شامل تھے. تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ جتنے بھی تقدیری کام ہو رہے ہیں، چونکہ اللہ کے کام تو تقدیری ہوتے ہیں نا، تکوینی کام ہے، جتنے بھی تکوینی کام ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام انسان کے تابع ہو جائیں. کہ انسان وسخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمام کے تمام تمہارے لیے ہم نے تابع کر دیا ہے، اور جمیعا منہ تمام کے تمام جو ہے تمہارے تابع ہو گئے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے، چونکہ اصل مقصود کیا ہے انسان کی آزمائش. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہے مقصد، آزمائش. اور اس مقصد کو جو ہے وہ یوں بھی بیان کیا ہے کہ اس مقصد کے اندر حق و باطل جو ہے نا، یہ اس طرح آپس میں جمع نہیں ہوتے. حق و باطل جو ہے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اور اسی لیے جب یہ ذکر کیا کہ آسمان و زمین کو ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو یہ 97 پارے کی جو ابتدائی جو ہے وہ رکوعوں میں سے ایک یہ بھی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ھو زاہق، کہ حق اور باطل کا جو ہے وہ آپس میں جب کشمکش چلتی ہے، اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اور یہ جو ٹکراؤ بھی ہوتا ہے یہ حق کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ باطل جو ہے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے. تو حق تو جو ہے وہ تو دفاع بھی کرتا ہے، تو ادفع باللتی ہی احسن، یعنی حق کی طرف سے ٹکراؤ نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام کا مقصد ٹکراؤ ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد ٹکراؤ نہیں ہے. دراصل ٹکراؤ ہوتا ہے باطل کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ باطل للباطل صولۃ ثم یضمحل، باطل کا جو ہے وہ ایک حملہ ہوتا ہے بھرپور. صولہ کہتے ہیں اس کے حملے میں انسان جو ہے کسی پر چھا جائے، ثم یضمحل پھر باطل کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہاں ثابت قدمی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جو صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ وہ پھر انسانوں کے جو ہے وہ امام بن جاتے ہیں. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا یا لما صبروا، دونوں قراءتیں ہیں. تو صبر کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ وہ امام بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ جب باطل حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھلی چھٹی مل جائے، لیکن جب نیک لوگ جو ہے وہ مقابلے میں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ باطل جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دفاع کے اندر مصروف نہ کرتا تو زمین کے اندر جو ہے پورا فساد پھیل جاتا. تو یہ میں نے آپ کو جو نقطہ بتایا نا کہ ٹکراؤ
اسلام میں نہیں ہے. ہمارے جہادی تنظیموں نے یہ سمجھا کہ ٹکراؤ اسلام کا مزاج ہے. اسلام کا مزاج جو ہے اگر ٹکراؤ کا ہوتا تو اسلام یہ نہ کہتا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. بھئی اگر وہ تمہیں گالی نکالتے ہیں تم اس سے زیادہ باری گالی نکال اس کو نکالو. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ جو انہوں نے بت بنا رکھے تم نے ان بتوں کو بھی برا بلا نہیں کہنا. وہ اس لیے نہیں کہنا کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں نکالیں گے خام خواہ تم نے. اور یہ جو بات ہے کہ اپنے باپ کو گالی نہ نکالو, پوچھا گیا کہ باپ کو کون گالی نکالتا ہے؟ کہا جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا وہ جواب میں تیرے باپ کو دے گا, تو نے اپنے باپ کو گالی خود نکلوائی ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں اسلامی مزاج کے اندر جو ہے وہ جدال بھی حسن ہے, اور ادفع باللتی ہی احسن فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. یہاں جو ہے یہ یعنی دفاع کے اندر بھی جو ہے وہ خیر ہے. تو اس کی تو خیر تفصیلات بعد میں آئیں گی, لیکن میں نے اس لیے اشارہ کر دیا کہ جہادی تنظیموں کی غلطی آپ کے سامنے آ جائے. اور اس پر ایک میرا مضمون کوئی آج سے 20-25 سال پہلے محدث میں اداریہ کے طور پر چھپا تھا. وہ میری تقریر تھی تو حافظ اسحاق زاہد جو کویت میں ہوتے ہیں انہوں نے اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ کی تھی. تو میں نے اس کا یہی عنوان ہے کہ اسلام کے اندر تصادم اور کشمکش کی حیثیت, اس پر میں نے موضوع پر میں نے لکھا تھا. چلیے جی, بات تو یہاں آ رہی تھی. تو میں نے بتانا صرف یہ تھا کہ یہ اللہ کی جو بیوروکریسی ہے ان فرشتوں کے اندر جو ہے وہ عزازیل بھی شامل تھا. تو عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے یعنی شامل تھے فرشتوں کے ساتھ. تو اس لیے جب حکم ہوا تو پوری بیوروکریسی کو ہوا. تو اس طرح سے یہ حکم جو ہے یہ اس کو عزازیل کو بھی ہوا ہے. ورنہ سیدھی سی بات ہے, مجھے تو کمی نہیں, یہ نہیں کہی, بلکہ اللہ نے کہا اذ امرتک ما منعک ان تسجد. جی اذ امرتک, جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور جتنی بھی مخلوق ہے آسمانوں اور زمین کی ان تمام کو انسان کے تابع کر دیا. اب دیکھیے کہ انسان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اس کے بعد پھر اگلے الفاظ میں وعلمک اسماء کل شیء, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام لوگوں کے جو حالات ہیں نا ان سے آگاہ کیا, اجمالی حالات سے. اسماء الرجال میں آپ دیکھیں نا, اسماء الرجال میں صرف نام نہیں ہوتے, اسماء الرجال کے اندر ان کی حیثیت ہوتی ہے, ان کا مرتبہ ہوتا ہے. تو یہاں علمک اسماء کل شیء میں آپ کو اس کی تفسیر بتا چکا ہوں. یہ اللہ توفیق دے کہ آپ میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ جو تفسیر میں نے بتائی ہوئی ہے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ کی, اس کے اوپر کوئی لکھ دیا جائے. میری زندگی میں اگر ہو جائے گا تو میں نظر ثانی کر لوں گا, ورنہ پھر جو بھی ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو اچھوتی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو تفسیروں میں اس طرح عام نہیں چیز ملے گی, بہت باریک باریک نقطے جو ہے اکٹھے کر کے آپ کو یہ چیز ملے گی. اچھا جی, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اپنی جو اولاد ہے ان تمام کا تعارف کروایا تھا, اور اسی میں جو ہے وہ جو نیک تھے وہ تو پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ ان کی شان تھی. وہ آپ یہ سمجھیے کہ علم کے پہاڑ, عمل کے پہاڑ, اور ان کے مقابلے میں جو لوگ برے ہیں تعداد بہت ہوگی, لیکن وہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اصل چیز تو اس کی ہوتی ہے جو ایک انقلابی کام کرنے والا ہو, بڑے کام کرنے والا ہو. اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں چاہیے کہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے. اس زندگی کے اندر جو بڑے بڑے اہم کام ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کرے. باقی اللہ کی مدد مانگے تو اللہ کام لے بھی لیتے ہیں. اچھا, تو اب وہ کہتے کہ آدم سے کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ سفارش کیجئے رب کے پاس, یہاں تک کہ اللہ ہمیں اس جگہ سے نجات دے دیں. تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث الشفاعہ. شفاعہ کا معنی یہ ہے کہ یہ سفارش کس کام کے لیے ہے.
یہ جنت میں جانے کی سفارش نہیں ہے، یہ حساب کے لیے ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ، بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ جنت اور جہنم میں جانے کی حدیث بنایا ہوا ہے، نہیں، یہ اصل میں حساب و کتاب کے لیے ہے کہ ہمارا حساب و کتاب ہو جائے۔ لیکن آگے چل کے جو سفارش کی گئی ہے اس میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی آ گئی ہیں اجمالی طور پر۔ میں آغاز تو ادھر سے ہی ہوا ہے، آغاز ہوگا حساب سے، پہلے حساب سے، اس کے بعد پھر حساب ہونے کے بعد پھر پل صراط سے گزریں گے، جب پل صراط سے گزریں گے تو وہاں بھی فیصلہ ہو جائے گا نا، جنہوں نے جہنم میں گرنا ہے۔ تو یہ فیصلے کی صورتیں عملی آئیں گی بہت سے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اس سے جو گزر جائیں گے پھر اس کے بعد جو جنت آئے گی، جنت میں جانا ہے۔ چلیے یہ اب احادیث جو ہیں وہ امام بخاری کافی لمبی احادیث ہیں اور بار بار لائیں گے، ان کے اندر کچھ نقطے انشاءاللہ میں موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ، اللہ مجھے توفیق دے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اچھا آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو لست ہناک، یعنی میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں، اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں۔ لست ہناک مانا میں اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اور ذکر کریں گے اپنا وہ گناہ جو انہوں نے کیا تھا، مطلب یہ کہ درخت کا پھل کھا لیا تھا نا، تو اب کہیں گے کہ میں تو اس گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہوں کہ میں اپنی جرت نہیں کرتا، لیکن وہی مشورہ دیں گے کہ آؤ ہم جو ہے وہ نوح کے پاس چلتے ہیں۔ تو اب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو نوح کے پاس لے جائیں گے۔ اچھا، تو جب نوح کے پاس آئیں گے تو ہاں جی آدم علیہ السلام بھی ساتھ ہوں گے، وہ ساتھ ہوں گے۔ تو فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہیں جب آئے ہیں تو ان کو شریعت یعنی کوئی ایسی چیز جس کے اندر حق و باطل کی تفصیلات ہوں زیادہ نہیں دی گئیں۔ ان کو اصل میں زمین کے اندر جو بسنے کی ضرورتیں تھیں نا، زیادہ ہدایت اللہ نے اس کی دی ہے۔ تو اس لیے بگاڑ ابھی تھا کوئی نہیں، اور تھا خیر ہی خیر تھی، تو پہلے خیر ہے بعد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ بھی تصور۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول وہ ہوتا ہے جس کو ایک پورا منصوبہ دیا جائے اور وہ اس منصوبے کے مطابق کام کرے، اور اس کو بھرپور جو ہے وہ ایک نظام دیا جاتا ہے، یعنی شریعت جو ہے وہ ایک نظام ہوتا ہے، وہ ایسی بکھری ہوئی ہدایات نہیں ہوتی۔ جو بکھری ہوئی ہدایات اللہ کی طرف سے ملتی ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے، ان کو رسول نہیں کہتے۔ تو اس اعتبار سے آدم نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ لیکن جب بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر نوح علیہ السلام جو ہیں یہ پہلے وہ رسول ہیں جن کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کی صورت میں جو ہے وہ شریعت دی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ پہلے رسول ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں دین اور اس کے نظام کی بات ہوئی ہے تو وہاں ذکر نوح سے شروع ہوا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، آدم کا ذکر یہاں نہیں ہے، کیونکہ آگے ہے نقیم الدین، اقامت الدین کی بات ہے۔ اقامت دین کا یہ مطلب ہوا کہ دین بطور نظام کے قائم ہے۔ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے جی، ایک پورا منصوبہ دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کو ختم کرنا ہے اور اس نیکی کو تو انہیں یوں غالب کرنا ہے، یہ تو ہوتا ہے ایک پورا نظام۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہدایت، مثال طور پر ذمہ داری میری ہے، میں کہتا ہوں تم یہ کام کر لو، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، اس طرح کی بکھری ہوئی ہدایات جو ہوتی ہیں نا، میں نے مثال اسی دی ہے، اللہ کی طرف سے جو نبی آتے ہیں ان کو اس طرح بکھری ہوئی ہدایات ملتی ہیں، اور وہ رسول کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اس نظام کے اندر جو بکھری ہوئی ہدایات ملتی ہیں وہ نبیوں کو ملتی ہیں۔ اس دور میں ہاں جی، ہاں جی، جن چیزوں کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اس جی، وہ اللہ نبی کو بتا دیتے جی۔ ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی تو ہوں گے لیکن شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے۔ اب انہیں جو ہے وہ کئی کام انہوں نے کرنا ہے۔ ایک تو کام یہ ہے کہ انہوں نے جزیہ کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ
اصل میں جزیہ ختم کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے. اب جس انداز سے وہ کام کریں گے یہود و نصارہ تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے, تو اب جزیہ جو ہے وہ ویسے ہی جاتا رہا جب یہود و نصارہ سارے مسلمان ہو گئے. تو اس لیے ان کا کام ہے جزیہ کو ختم کرنا. پھر یہ ہے کہ خنزیر کو قتل کرنا. وہ خنزیر نہیں کھائے گا. جا تو اس طرح اور بھی بات امتیازی کام ہے. نبی کو کچھ ایسی ہدایات دی جا سکتی ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ وہ جو پورا نظام جو ہوتا ہے نا وہ رسول کا ہوتا ہے. تو اس لیے رسول جو ہے وہ اگرچہ کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے لیکن تاریخی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء جو بھیجے ہیں 1,24,000 ہیں, اور جو ان میں سے رسول ہیں وہ 300 ہیں, اور ان کو کتاب دی گئی. کتاب سے مراد اصل میں ہوتی ہے ایک منظم شریعت. منظم شریعت کو کتاب کہتے ہیں. استاد جی طاہر صاحب نے سوال کیا ہے. جی طاہر صاحب نے جی اسلام پیش کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں وجہ سے مراد ذات لینا تعویل ہے یا کہ تفسیر باللازم ہے؟ وجہ سے مراد ان کو یہ جواب دیں کہ وجہ سے ذات مراد نہیں ہے, لیکن ذات اقتضاء النص ہے. مطلب یہ ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم ہے نا, تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئی ہیں. ایک پہلو ہے. کیا پہلو ہے اس کا؟ ماؤں سے نکاح حرام ہے. یہ نہیں مطلب کہ ماؤں سے متعلقہ خدمت ہو یا کوئی ہر چیز حرام کر دی گئی, یہ نہیں مراد. تو اس کو بولتے ہیں اقتضاء النص کے, جس کے بغیر بات پوری نہ ہو. اسی طرح جو وجہ ہے اگر اس سے مراد ہم چہرہ لیں تو ذات جو ہے وہ اقتضاء النص کی صورت میں اگر نہیں کریں گے تو وجہ جو ہے وہ تو کسی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے جو صفات ذاتیہ ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں. تو اللہ کی ذات ہوگی تو یہ صفات ذاتیہ ہیں. اب اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی پنڈلی ہے, اللہ کا چہرہ ہے, تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ صفات ذاتیہ ہیں اور یہ ذات کے ساتھ لاحق ہیں. اسی بنا پر جو ابن کثیر وغیرہ نے اس کی تفسیر کی ہے نا ذات سے, وہ حقیقت میں تعویل نہیں ہے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ذات جو ہے وہ اقتضاء النص کی صورت میں موجود ہے. یہ میں نے اس کی جو ہے وہ توجہ کر دی ہے. باقی وہ میں نے بتایا کہ تفسیر کے اندر ہر جگہ پر وجہ سے مراد جو ہے وہ چہرہ لینا مقصود نہیں ہوتا. اس کو دیکھیں نا قرآن میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہاں وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا چہرہ تو ہے, اس کا تو اس بات ہے. یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کی رضا ہے. تو قرآن مجید کے اندر ہی وجہ سے اور معنی لیے گئے ہیں. تو اب اور کو معنی لیے گئے ہیں تو یہ لازم معنی ہے. تو اس اعتبار سے میں آپ کو اصول جو ہے وہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ آپ جو لغوی معنی ہے اس کا انکار نہ کریں اور اس کو جو چیزیں لازم آتی ہیں اس کو بھی مانیں. تو اس اعتبار سے اگر کوئی اس کی حاصل تفسیر میں نے اسی کہا کہ اگر اس کا کوئی لازم جو ہے وہ جیسے اب اللہ عرش پر ہے, اور اب تفسیر میں یہ آ گیا کہ امام بخاری نے کہ اللہ کی بادشاہی قائم ہے, تو بادشاہی کا لفظ کہا کہ اللہ جو ہے وہاں اب بادشاہی کے بغیر نہیں, اپنے منصب کے ساتھ ہے, اور اس منصب کے لیے اب عرش کی بقا بھی ہے, کرسی کی بقا بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بقا بھی ہے. یعنی انسان کے وہ اعمال جو دین کی نیت سے کیے جاتے ہیں, اللہ سے وابستگی کی صورت میں کیے جاتے ہیں. جعفر صادق کی جو تشریح ہے اس کے مطابق وہ تمام اعمال جو دین کے لیے کیے جائیں وہ باقی رہتے ہیں, اور جو دنیا کے لیے کیے جائیں وہ تمام تباہ ہو جاتے ہیں, وہ نہیں باقی رہتے. تو ویسے اس معاملے میں جو ہے وہ ایک منظم سی تشریح جو ہے وہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے کی تھی, تو وہ بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات مل جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصول میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ جو اس لفظ کا اصل معنی ہے لغوی معنی اس کا آپ انکار نہ کریں, اور اس کے بعد اس کو جو چیزیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں اس کی مختلف جو حالتیں ہیں
اس کی جو کیفیتیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ جو ذکر آ گئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، تو جن کا ذکر نہیں آیا ہم کہتے ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے آگے ذرا چلیے، کیونکہ حدیث لمبی ہے تو اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا جلدی چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آدم کے پاس جاؤ، تو جب نوح کے پاس آؤ، تو جب نوح کے پاس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول وہ ہیں جن کو زمین والوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو جب وہ نوح کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے لست ہناک، میں اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں۔ یہاں دیکھیے دونوں جگہ پر لفظ ہناک ہے، کیونکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے صرف آدم کا اور نوح کا۔ پہلے بھی آدمی اکیلے تھے، اس لیے ہناک جو ہے یہ ہے تو اس میں اشارہ، اس کے ساتھ جو ضمیر لگتی ہے وہ مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے۔ تو اگر مخاطب ایک ہو تو ضمیر مفرد آتی ہے، اور اگر مخاطب زیادہ ہوں تو پھر ضمیر بھی جمع آئے گی۔ اب دیکھیے یہاں پہلی جو ضمیر ہے جی وہاں بھی ہناکا ہے، آدم کے ساتھ جو ضمیر ہے ہناکا ہے، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ضمیر ہے وہ بھی ہناکا ہی ہے۔ اب آگے چلیے ذرا، پھر آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا جی۔ اور وہ اپنا وہ گناہ ذکر کریں گے جس کا وہ یعنی وہ اپنے بیٹے کی سفارش کہیں گے، بیٹے کی سفارش یہ تھی، جھاڑ پڑ گئی تھی، میں تو اب ضرورت نہیں کرتا۔ ولیکن تو ابراہیم، لیکن تم ابراہیم کے پاس جاؤ جو اللہ کے خاص دوست ہیں۔ خلیل اس کو بولتے ہیں جو ایسا دوست ہو کہ اس کی جگہ پر کوئی اور نہ آئے، خلا اس کو بولتے ہیں نا۔ تو ویسے تو یہ ابراہیم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے خلیل الرحمن، یعنی اللہ کے خلیل ہیں وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ یعنی اللہ میرا خلیل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ میرے خلیل ہیں۔ فیاتون ابراہیم، تو ابراہیم کے پاس آئیں گے۔ تو اب دیکھیں نا، یہاں کٹھے ہو گئے نا کئی، اب یہاں ضمیر کے جو اشارے کے اندر ساتھ ضمیر ہے مخاطب کی، تو وہاں لفظ ہناکم آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہیں گے لستو ہناکم، ویسے فرق کوئی نہیں، صرف مخاطبین کا فرق ہے، میں اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں۔ اور اپنی نہیں پہلے 2 دفعہ ہناکا آیا ہے، تو خیر کوئی ہوگا نسخہ ایسا ہی۔ تو جو میرے سامنے نسخہ ہے میں تو اس کے مطابق تشریح کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ جو ہے وہ ان اپنی غلطیوں کا ذکر کریں گے جن کا آپ ارتکاب کر چکے تھے۔ وہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ تو اس کی تشریح میں یہاں نہیں کرتا، وہ انشاءاللہ آپ نے سنی بھی ہوئی ہے، پھر بھی کسی وقت کوئی اور موقع آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہے کہ وہ کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا لفظ جاؤ اگر ہوتا تو جا یا جیو سے یہاں ایتو ہے، اور میں بھی چلتا ہوں، خود وہ بھی جائیں گے۔ تو تمام کے تمام جو ہے پھر اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ آتا اللہ التورات، اللہ نے اس کو تورات دی ہے، اور تورات کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اچھا جی، وکلمہ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ حقیقی کلام کی ہے، اس لیے کہ جب کسی کی تاکید آ جاتی ہے تو اس سے پھر مراد حقیقت ہوتی ہے۔ یعنی ویسے آپ کسی سے اس کا مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر تاکید آ جائے تو پھر مراد حقیقت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے جو کلام ہے وہ حقیقی کلام ہے، یعنی یہاں اس کو کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ فیاتون موسیٰ، پھر وہ موسیٰ کے پاس آئیں گے، فیقولو، تو وہ بھی کہیں گے لست ہناکم، میں تو اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں، اور اپنی وہ غلطی ذکر کریں گے جو ان سے ہو گئی تھی، وہ گونسا مارا تھا نا تو ایک آدمی مر گیا تھا، اس غلطی کا ذکر کریں گے۔ یعنی مطلب اپنا محاسبہ شروع کر دیں گے۔ جب انسان اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے پھر اس کے اندر وہ جرأت نہیں رہتی۔ تو اب کہیں گے کہ آؤ سب کے سب عیسیٰ کے پاس چلتے ہیں۔
تو اب وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دو خصیصیں دی ہیں کہ ان کی جو کلمہ کن سے پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طریقہ سے کی تھی. یعنی یہ ہے کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا، اب جبرائیل نے جو ہے وہ کلمہ کن جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس سے جو ہے وہ ان کو حمل ہو گیا تھا. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ یہ دو خاص کلموں کی اضافت اس لیے ہے کہ کلمہ کن ایک خاص طریقہ سے، ویسے تو کلمہ کن سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے لیکن یہ ایک خاص طریقہ ہے. اور روح ہو جو ہے کہ مانا کہ اس روح کی تخلیق بھی جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ بھی ایک مخصوص طریقہ ہے. آدم علیہ السلام کے لیے بھی صورتحال ہے، ان کا پتلا بنایا، پھر بعد میں اللہ نے اس کے اندر پھونک ماری ہے، اور اس کے بعد جو باقی انسان ہے وہ تمام کے تمام اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ آ کے جو ہے پھونک مارتا ہے. 4 مہینوں کے بعد جو ہے وہ جب پھونک مرتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر. تو اسی لیے فلاسفہ تو اصل میں روح کی تخلیق کے قائل نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ علت العلل ہے. تو علت جو ہے وہ کسی کی موجد نہیں ہوتی. موجد تو وہ مانتے ہیں. ہاں جی، علت العلل کو موجد تو مانتے ہیں. وہ موجد مانتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ موجد نہیں ہے. اس لیے صحیح تعبیر یہ کہ وہ موجد نہیں ہے، علت موجد نہیں ہوتی. اسی لیے بلکہ میں قیاس کے اندر ایک بات ہے وہ امام بخاری نے ملحوظ رکھی ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ آپ کو ابھی اس کی تفصیل نہیں بتائی. وہ انہوں نے یہ ملحوظ رکھی ہے کہ قیاس جو ہے یہ قیاس کے قیاس جو ہوتا ہے وہ منشی ہوتا ہے کہ مضر ہوتا ہے، یعنی موجد ہوتا ہے کہ منشی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز کو وجود میں لاتا ہے یا صرف اس کا اظہار کرتا ہے. اچھا، اس کو سارے مانتے ہیں لیکن اس کی صحیح تعبیر صرف امام بخاری نے کی ہے. اب دیکھیے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیاس ایک نیا حکم آیا ہے، وہ فرع ہے اور اس کو فرع بنا کر اس حکم کو نیا لاتے ہیں، اس کی تجدید کرتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ فرع نہیں ہے، وہ بھی اثر ہے. حکم موجود ہے، صرف اس کا اظہار ہوا ہے. نہیں، اس کا اظہار ہوا ہے. دیکھیے امام بخاری کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین اللہ حکمہما لیفہم السائل. امام بخاری نے یہ بیان کیا ہے کہ قیاس جو ہے وہ نئے حکم کی ایجاد نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہیں متاخرین یہ نئے حکم اس کو فرع مانتے ہیں تو وہ نیا حکم ہے. فرع جب ہوا تو الگ ہوا. فرع کا معنی تو دیکھیے نا، ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری فرع ہوتی ہے لیکن وہ ہم سے الگ ہوتا ہے. الگ فرع کا مطلب بھی الگ ہے. ہاں، فرع کا معنی الگ ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ امام بخاری نے جو قیاس کی بات کی ہے، ویسے تو امام بخاری کا جو پورا اصول ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو صریح ہوتی ہے اور ایک دلالت ہوتی ہے، وہ دو ہی چیزیں مانتے ہیں. اور دلالت و استدلال جو ہے وہ تمام اجتہاد ہے. اور اس اجتہاد میں امام بخاری نے لفظ قیاس کو ان معنوں میں تو مانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم موجود ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بارے میں ویسے حنفی بھی اس کو مانتے ہیں لیکن اب ان سے بات جو کچھ کہتے ہیں وہ بات بنے گی نہیں، اس لیے کہ وہ بنے گی تو ایجاد، وہ ایجاد بنے گی. کیسے؟ بھائی فرع جو ہوئی، جب قیاس فرع ہوا تو حکم ایجاد ہوگا، حکم نیا آئے گا اور وہ خود بخود ایجاد ہو جائے گا. اس لیے میں نے بتایا کہ قیاس کے اندر جو بنیاد علت ہوتی ہے، علت جو ہے وہ اصل میں موجد نہیں ہوتی. میں نے اصل میں یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہی ہے کہ علت ایک سبب ہوتا ہے. ہاں، اسی لیے اس کو ریزن کہتے ہیں نا انگریزی میں. تو سبب جو ہے وہ خالق نہیں ہوتا، اللہ خالق ہے. فلاسفہ جو ہے وہ اللہ کو خالق نہیں مانتے، علت العلم مانتے ہیں. پھر اس کی اور بھی تعبیریں ہیں، عقل اول اور عقل، وہ بڑی عقلیں بنائی ہیں لیکن اس وقت فلاسفہ کی تعبیر جو ہے میں آپ کو ہاں جی کتنی عقلیں بنا دی پر عقل کرنی ہے. وہ اصل میں ساری ان کی تعبیریں ہیں جی. بات یہ ہے کہ اللہ کو جو ہے وہ ہم تو اللہ کو خالق مانتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
آپ کو بتا چکا ہوں بہت دفعہ کہ صوفیہ جو ہے وہ روح کو جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں مانتے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ روح اللہ کی مخلوق ہے. ہاں ایسی مخلوق ہے جو پیدا ہونے کے بعد دوبارہ مرے گی نہیں, اس کے لیے خلود ہے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. فیاتون عیسیٰ, تو عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ کہیں گے کہ لست ہناکم, میں تو اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں. اچھا یہاں ان کا عذر پیش نہیں ہوا, لیکن دیگر حدیثوں میں عذر یہ پیش ہوا ہے کہ میں تو خیر جرت کر لیتا, انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں. اللہ کہیں گے تو میرا بیٹا ہے, اے میرا بیٹا ہے. قرآن مجید میں ہے نا کہ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسی ولا اعلم ما في نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی, کیسے جی پڑھیے گے, فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. کہتے ہیں کہ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے سے یہ پوچھیں گے تو ان کے مساموں سے پسینے کی بجائے خون پھوٹ پڑے گا. تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے. میں اس کی پوری تفصیل تو اب ظاہر ہے کہ ہر حدیث کی تشریح میں یہاں تو نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آؤ محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ولیکن تو محمدن, وہ ایسا بندہ ہے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر, یعنی یہ واحد ہیں کہ جن کے تمام گناہ پچھلے بھی اور اگلے بھی سارے معاف. ظاہر ہے کہ اب ادھر یہاں ہے کوئی نہیں, ادھر تو ان سب کا ادھر تھا کہ ہاں جی یہی ادھر تھا کہ ہمیں تو آپ نے اس قابل نہیں چھوڑا. دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام تو بس خود تو طاغوت نہیں ہے, لیکن لوگوں نے تو انہیں طاغوت بنا دیا نا. ذرا یہ بند کر دیں وہ اسی سے ڈر رہے کہ ان سے بڑے سوال ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی پھر وہ میرے پاس آئیں گے تو فانت علیکم, پھر میں چلوں گا تو میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا. ولا یشفعون الا لمن ارتضی لهم, اور ویسے بھی آتا ہے کہ اللہ باذن اللہ, آیت الکرسی میں آتا ہے نا اللہ باذن اللہ. یہ اللہ کے اجازت کے بغیر تو سفارش ہو ہی نہیں سکتی. اب یہاں کہتے ہیں کہ وہ عبدالقادر جیلانی نے جو ہے وہ روحیں جو ہے وہ چھین لی تھیں اللہ کے فرشتے سے, چھین کر سارے کو پھر زندہ کر دیا تھا. بیڑا تارے انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی معاملات میں جو ہے وہ نبیوں کا کام تشریعی معاملات ہیں. تکوینی معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سپرد نہیں کیے. اچھا جی کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دی جائے گی. اب کیا ہوگا, اجازت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. تو اس میں لفظ آ گیا فیضا رأیت ربی, جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو وقعت لہ ساجداً, سجدے پڑ جاؤں گا. فیدانی ما شاء اللہ ان یدانی فیدعونی, تو اللہ مجھے چھوڑ دیں گے جتنا اللہ چاہیں گے, جو اللہ کی مشیت ہوگی مجھے چھوڑے رکھیں گے. مطلب ہے اللہ چاہیں گے پہلے دل سے جو ہے یہ تعریفیں, کیونکہ جب بار بار ایک بات دہرائی جاتی ہے پھر وہ گہرائی میں اترتی جاتی ہے, زیادہ گہرائی اس کی بنتی جاتی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ اکبر, پھر اللہ کہیں گے کہ عرفا محمد, یعنی اے محمد اٹھیے, آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وسل توتا, اور آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا, یعنی سوال بھی آپ کا جو ہے وہ پورا ہوگا. وشفا تو شفا, اور آپ جو سفارش کریں گے اس سفارش کو سنا جائے گا. اچھا جی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا,
جب یہ اجازت مل جائے گی نا اب اس پر پھر تعریفیں ہوں گی. فاحمد و ربی بے محامد اللہ نیہا، تو پھر میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھے سکھائی ہوں گی. کیونکہ یہاں ماضی سے بیان کیا نا، یہ نہیں جو اللہ سکھائے گا. مقصد یہ کہ جو اللہ نے مجھے پہلے سے جو ہے وہ جو علم دیا ہوگا میں وہ تعریفیں کروں گا. اور یہ واقعہ جو اب پیش آیا ہے یہ بھی اب ماضی بن گیا، اس لیے اس کے اوپر بھی اطلاق ہو سکتا ہے کہ جو اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے کہا کہ اٹھو، اب اپنا سر اٹھائیے اور آپ جو پوچھیں گے اس کا جواب دیا جائے گا، آپ جو سفارش کریں گے قبول کیا جائے گا. یہ بھی تو یہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے. تو اس لیے علامہ نیہا کے اندر ماضی کا لفظ ہی مناسب تھا. ہاں جی نہیں، ماضی کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، میں تعریف کروں گا وہ تعریف جو اللہ نے مجھے سکھائی ہوگی، وہ تو ماضی ہے نا. علامہ نہیں تو ماضی ہے. ہیں یہ پھر کوئی اور نسخہ ہے، اس کے اندر وہی بات ہوگی جو اللہ مجھے اس کا سکھائیں گے. یہ نسخوں کا فرق ہے نا. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر علامہ نہیں ہے. اچھا، اور یہ ہوگی جب اجازت مل جائے گی بعد میں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ پھر میں سفارش کروں گا تعریفوں کے بعد، یعنی شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر اللہ سے سفارش ہوگی. تو اللہ ایک حد یعنی ایک تعداد مقرر کر دیں گے کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. اور اس ظاہر اس تعداد کے لیے خاص اور صاف ہوں گے، یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے، اور حدیثوں میں آ جائے گی. ثم ارجے، پھر آپ وہ ان کو جب جنت سے جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے، پھر لوٹیں گے. اور جب لوٹیں گے تو پھر وہ یہ اللہ کا دیدار ہوگا. تو آپ جب اللہ کو دیکھیں گے تو پھر سجدے میں پڑ جائیں گے. تو فیدعونی ما شاء اللہ ان یدانی، پھر اللہ مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھیں گے جب تک اللہ چاہیں گے. اچھا جی، ثم یقال، پھر کہا جائے گا ارفع محمد اٹھیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی جی، اور سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا. تو تہ یہاں جو ہے یہ سکتے کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ اس کا نائب فائل بنا لیں، لیکن یہ سکتے کی زیادہ مناسب ہے. کیونکہ جو ہے نا آتا، اس کے دو مفعول تو آتے ہیں، لیکن ایا کا ساتھ ایک مفعول جو ہے وہ ایا کے ساتھ آئے گا. جو افعال قلوب ہے نا ان کے اندر جو ہے وہ ایا کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی افعال قلوب کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے دو مفعول جو ہیں یہ اس کے ساتھ براہ راست لگتے ہیں. اچھا جی، اس لیے میرا ذہن تو دے جا رہا ہے کہ یہ ہے سکتے کی ہے. وشفات شفات، سفارش، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی. اب اس کا پھر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. فاحمد ربی بمحامدہ علامہ نیہا، تو میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا. محامد تو مصدر میمی ہے نا، وہ تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھے سکھائی ہوں گی. اب نسخوں کے مطابق جو اللہ مجھے اس وقت سکھائیں گے، دونوں باتیں درست ہیں. پہلے بھی سکھائی ہیں تو اللہ نے سکھائی ہیں، اگر اس وقت سکھائیں گے تو وہ بھی اللہ سکھائیں گے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ثم اشفا، پھر میں سفارش کروں گا تو اللہ میرے لیے ایک نئی حد مقرر کر دیں گے. نئی میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب نکرہ کا تکرار ہو تو مراد جو ہے وہ نئی چیز ہوتی ہے. تو میں ان کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا، گویا کہ 2 دفعہ جو ہے ایک خاص معیار کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ظاہر ہے پہلے انبیاء ہوں گے، پھر اس کے بعد اولیاء ہوں گے، جیسی بھی بات ہے. اب یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کوئی حدیث جب آئے گی تو اس کی انشاءاللہ تشریح کر دیں گے. تو ثم ارجع، پھر میں لوٹوں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا. تو فیدعونی ما شاء اللہ، تو اللہ مجھے چھوڑے رکھیں گے جب تک اللہ چاہیں گے. تو پھر کہا جائے گا کہ اٹھیے محمد، جی ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو قل یسمع، تم کہو بات سنی جائے گی، وسل توتا، اور تم سوال کرو دیا جائے گا. توتا میں تو دیا جائے گا، اس لیے کہ جو ہے نا پہلا جو ہے نا توتا،
یہ ہے نا اس کا نائب فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلی ہے وہ میں بتایا کہ سکتے کی ہے. وشفا تو شفا، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی. فاحمد ربی بے محامد علمنی، پھر جو ہے وہ تعریفیں کریں گے یہ، اور 3 دفعہ ان کے لیے حد مقرر کی جائے گی. ثم اشفع فیحد لی حدا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک نئی حد جو ہے وہ مقرر کر دی جائے گی، تو ان کو بھی میں جنت میں داخل کر دوں گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے اور کہیں گے یہ میدان محشر سے جو ہے اب جنت میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن تمام کے تمام جو ہے پل صراط سے گزر کے جائیں گے. اچھا جی، فقال النبی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن الشعیرہ، کہ آگ سے یعنی آپ کی سفارش یہ تو تھی نا، یعنی شفاعت حساب و کتاب کے لیے، اب اس کے ساتھ اس کا آخری حصہ جو ہے نا حدیث کا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سفارش آپ کی جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد جو لوگ جہنم میں گر جائیں گے پل صراط سے، پھر ان کو بھی نکالا جائے گا. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو نکالیں گے تو آگ میں سے وہ شخص نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور اس کے دل میں جو ہے وہ نیکی اتنی ہوگی جتنا جو ہوتا ہے. جو ہے وہ گندم کے دانے سے کچھ بڑا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنم سے وہ لوگ بھی جو ہے وہ نکل جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور ان کے دل میں جو ہے وہ ایک گندم کے دانے برابر جو ہے وہ خیر ہوگی، بڑائی ہوگی، یعنی دل میں خیر ہوگی. اچھا جی، ثم یخرج من النار من قال، پھر آگ سے وہ نکل جائے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وکان فی قلبہ ما یزن من الخیر ذرہ، جس کا ذرہ کہتے ہیں یہ جو ہوا میں اڑتے ہیں نا ان کو بھی ذرات کہتے ہیں، اور جو ایک بہت چھوٹی کیڑی ہوتی ہے جو چلتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. کیڑی چونٹی مراد ہے. تو اب ویسے تو میرا دل تھا میں آپ کو، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو جائے گی، یہاں تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے علاوہ بھی لوگوں کو نکالنا ہے. ان کی تشریح میں انشاءاللہ جب حدیث آتی ہے نا، اسی طرح ایک حدیث آئے گی اس کے اندر، پھر میں وہاں یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ. اور میں نے اس معاملے میں مولانا صفی الرحمان سے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی ایک دفعہ ریاض میں بیٹھ کر ان حدیثوں کے بارے میں. تو ان سے گفتگو کے بعد صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ وہ بہت ہی سمجھدار تھے. یعنی میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اتنی گہرائی میں اترے ہوں. مولانا صفی الرحمان صاحب کو اللہ نے یہ استعداد دی تھی. مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ، دیکھیے اپنے بارے میں تو انسان کو اعتماد ہوتا ہی ہے، اور میرا اعتماد جو کچھ بھی تھا وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق دی، مجھے اندازہ ہوا کہ مولوی صفی الرحمان معمولی آدمی نہیں ہے. باقی جو ہے نہ غلطی سے میں مبرہ ہوں، نہ غلطی سے وہ پاک ہے، ہم تمام کے تمام گناہ گار ہیں. باقی جو اللہ نعمت دیتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کی یہی شکل ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائی جائے. اگر علم ہے تو دوسروں کو تک پھیلایا جائے. چلیے جی آگے پھر اب نئی حدیث پڑھتے ہیں. باقی یہ مسئلہ رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قبضے میں جن لوگوں کو لیں گے وہ کون سے ہوں گے، انشاءاللہ اس موقع پر انشاءاللہ یہ بیان کریں گے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ید اللہ ملأ لا یغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار وقال ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم یغض ما فی یدہ وقال عرشه علی الماء وبیدہ الاخری المیزان یقفض ویرفع. تو جی اب نئی حدیث جو ہے یہ ابو ہریرہ سے ہے. جی پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے وہ حضرت انس سے تھی، یہ ابو ہریرہ سے ہے. تو اس میں یہ ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے یہ مل آب بھرا ہوا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ خالی نہیں ہے، یہ مطلب ہے اللہ کے خزانوں کی بہت تعداد وافر ہے۔ لا یغیضھا نفقۃ، اس میں سے کوئی خرچ کرنا جو اس کو کم نہیں کرتا۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انس و جن کی جتنے بھی شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے نا، آدم کی اولاد تو آدم سے لے کر آخری انسان تک ہے، اور جو جنوں کی اولاد ہے وہ جان سے لے کر آخری جن تک ہے۔ جس طرح جو ہے وہ انسانوں کے باوا جو ہیں وہ تو آدم ہیں، جنوں کے باوا جو ہیں وہ خلق الجان من مارج من نار، وہ جان ہے، اور جو عزازیل ہے اس کی اولاد میں سے ہے، کانا من الجن۔ یہ جان اس کی اولاد میں سے نہیں، جان اصل ہے، اچھا جس سے آدم اصل ہے نا، اس طرح جان اصل ہے جنوں کا، ان کا بڑا جان ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، یہ جان ہے جو جنوں کا بڑا ہے، جس طرح ہمارے بڑے آدم ہے نا۔ چلیے جی، وہ اصل عزازیل جو ابھی زندہ ہے کون؟ وہ نہیں، عزازیل تو اس کی اولاد میں سے ہے، نہیں، جس نے نافرمانی نہیں وہ زندہ ہے نا، اس کو تو مہلت ملی ہوئی ہے، جان تو زندہ نہیں ہے، جان مار ہاں جان مر گیا ہوا ہے۔ تو چلیے جی، اب آگے یہ ہے کہ سحاء اللیل والنہار، سحا مسحات کہتے ہیں بیلچے کو، اور آج اگر آپ دیکھیں نا، خاص طور پر جب ہم عرب ملکوں میں جاتے ہیں تو بیت اللہ کے اندر یا مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہتا ہے، تو وہ ان کے پاس خاص مشینیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بڑی بڑی گہرائی تک جو پتھر ہوتے ہیں یا پتھر جیسی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اس طرح توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو خیر بڑے بڑے پتھر تو لگا رکھ دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ بیلچے سے پھر جو ہے وہ ادھر ادھر کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سحا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بیلچے کے اندر جو ہوتی ہے نا ذرا فری تقسیم ہوتی ہے بیلچے سے، ویسے اگر آپ جو ہے وہ اپنی مٹھی سے دیں گے تو یہ فری نہیں ہوتی، یہ باقاعدہ اس کی پیمائش ہو جاتی ہے۔ بیلچے میں پیمائش ضروری نہیں ہے، بیلچہ جو ہے کچھ تو خیر بیلچے میں آ جاتا ہے، باقی جو ہے وہ ایسے ہی ساتھ اس کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ بہت مشکل کام جو ہمارے بزرگوں کی زندگی میں تھا، کوئی دور کی بات نہیں تھی، وہ یہ ہوتا تھا کہ دریا نیچے ہوتے تھے، نہریں نیچے ہوتی تھیں اور زمینیں اوپر ہوتی تھیں، تو اس کو وہ چھٹا کی صورت میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک بڑا ٹب لے کر جو ہے نا وہ نہر سے یا دریا سے بھرتے، اور بھرنے کے بعد پھر اس کو اتنی زور سے پھینکتے کہ وہ زمینوں تک چلا جاتا۔ بڑا میرے خیال میں 100 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ کام ہوتے تھے۔ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ میرے ساتھ بہت کم لوگ مقابلہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوئی تھی چھٹا پھینکنے کی، کیونکہ اس کے لیے بہت طاقت چاہیے نا، اس کے اندر اگر 2 من پانی آ گیا ہے یا من پانی آ گیا ہے تو وہ من پانی اتنا اونچا پھینکنا، اللہ ان دونوں لوگ واسطے جسم کو جو ہے وہ ورزشیں کر کر کے مضبوط بناتے تھے، طاقت جو ہے وہ ان کی بڑھتی تھی۔ اب ہمارے یہاں اب ورزش رہی کوئی نہیں، اب تو ہم سارے زنانے بنے ہوئے ہیں، زنانوں کی طرح ہم جو ہے وہ کمزور ہیں۔ چلیے یہ اللہ کی ناشکری کی طرف نہ آئیے، وہ صحاب میرے کہنے کا مطلب ہم انسانوں نے ملاوٹ والی کر دی۔ آپ چھوڑیے لمبی بات کیا، اتنی بات کافی نہیں ہے کہ انسانوں کی طاقت کا ذکر ہو رہا ہے تو ضرور آپ نے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے کسی اور کا بھی، اس لیے یہ ہمارا انداز ہے سیاسی لوگوں کا کہ ساری برائی جو ہے اس پر ڈال دینی ہے جو کام کرنے والا ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد یہ ہے کہ سحاء اللیل والنہار کا معنی یہ ہے کہ کھلا دینے والا رات کو بھی اور دن کو بھی۔ اور وقالا میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ تمام انس و جن کی اولادیں ان کی تمام کی خواہشیں پوری کر دے،
تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی کہ اگر جو ہے وہ ایک سوئی ڈبو دی جائے تو اس کے ساتھ پانی جو ہے وہ سمندر سے کتنا لگتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. اور ہماری حالت یہ ہے کہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. اگر تمہیں رب کے خزانے دے دیے جائے تو تم جو ہے وہ بخیل بن جاؤ کیونکہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اور اللہ کے خزانوں کا حال یہ ہے کہ وہ پوری جو ہے وہ انس و جن کی جو ہے وہ خواہشات پوری کر دی ہیں. خواہشات تو انسان کی بہت بڑی ہوتی ہیں، ملتا بہت تھوڑا ہے خواہشات کے مطابق. تو یہ ہے اللہ کے خزانوں کا حال. اچھا جی چلیے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اب تک جو ہے وہ اللہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس میں سے کوئی اللہ کے ہاتھ میں کمی نہیں ہوئی. وقالا عرشہ علی الماء، اور کہا کہ جب اللہ کا پانی پر عرش تھا نا، اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے نا. تو اس لیے بلکہ کہا ہے کہ جب اللہ کا عرش جو پانی پر تھا اس وقت سے اللہ نے ثقافتیں شروع کی ہوئی ہیں. آسمان زمین اس کا ایک حصہ ہے. تو اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی کوئی نہیں ہوئی. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ ایک یہ تو اللہ کی سخاوت ہے، یہ تو اللہ کے دائیں ہاتھ سے سخاوت ہوتی ہے، اور بائیں ہاتھ میں حساب و کتاب ہے. اور وہ حساب و کتاب دو رہا ہے. دنیا کے اندر بھی کسی کو اللہ نیچا کرتے ہیں، کسی کو اوپر کرتے ہیں. دنیا کے اندر بھی انسان کی آزمائش لازمی ہے. تو اس لیے اس آزمائش کے ذریعے سے کسی کو تکلیفوں بیماریوں سے اللہ آزماتے ہیں، کسی کو نعمتوں سے آزماتے ہیں. میں نے جمعہ کے خطبہ میں یہ چیز بیان کی تھی کہ یہ چھوٹی آزمائش ہے تکلیفوں سے، اور جو نعمتوں کی آزمائش ہے وہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ انسان کو اس کے اندر بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی ہے کہیں. بیماری کے اندر تو اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے میں بس بے بس ہوں تو پھر اللہ کے علاوہ اور کہاں جائے گا. تو یخفض و یرفع، یعنی دائیں ہاتھ کا کام جو ہے وہ دینا ہے، نعمت دینا ہے، اور بائیں ہاتھ کا کام ہے حساب و کتاب. یعنی دنیا کے اندر بھی قرآن مجید میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے بڑے عذابوں سے پہلے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. یہ دنیا میں کسی کو جو ہے تکلیف آنی یہ اچھی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر تکلیف نہ آئے. ویسے تو بات اسرائیلیات میں سے ہے کہ کہتے ہیں کہ فرعون کو 400 سال اس نے حکومت کی ہے، اور 400 سال کے اندر کبھی سر درد نہیں ہوا. کیونکہ جب سر درد ہو جائے پھر انسان جو ہے پھر سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ میں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں. اسی لیے اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا. انسان کو جس کو تکلیف کوئی نہیں آتی نا، اور خاص طور پر یہ جو اولادیں باغی ہوتی ہیں، یہ وہ اولادیں باغی ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ ماں باپ نے جو ہے وہ زیادہ سکھ میں پالا ہوتا ہے. اور جو ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اولادوں کو جو ہے وہ سکھ کی بجائے جو ہے وہ محنتیں کرواتے ہیں، ان کی اولادیں کام کی ہوتی ہیں. اور میں جو ہے وہ کبھی سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے والد تو ہم تھے اتنی محنت کرواتے تھے، ہمیں باقاعدہ یعنی ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور 1000 بیٹھے کر 500 ڈنڈم نکالتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اتنی محنت کرواتے، کہتے کہ تم نے یہ کھدائی کرنی ہے. اور کھدائی بھی ہم وہ کرتے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھیلا ماری، کھیل یہ ہوتی ہے، کھیلیاں اس کو بولتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ جب کھدائی کرتے ہیں تو مٹی ادھر پھینکتے جاتے ہیں، پھر وہی مٹی جو ہے وہ اس کی نیچے کھدائی کر کے وہ ادھر پھینکتے ہیں. پھر اس طرح پوری کی پوری یہ جو جگہ ہے یہ ہم ساری کی ساری کھودا کرتے تھے. یہ جگہ تو بعد میں بنی ہے. یہ ادھر بھی پلاٹ خالی تھے اور ادھر بھی پلاٹ خالی تھے، تو درمیان میں صرف اتنی سی کوٹھی تھی جس میں ہم رہتے تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ کا جو معاملہ ہے نا حساب و کتاب کا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ نے کئی فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں بھیجے ہیں آزمائشوں کے لیے، جیسے ہاروت ماروت ہیں، اور ایک تشریح کے مطابق جو ہے وہ خضر بھی فرشتہ ہے.
اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو عام انسان نہیں کرتے، خاص طور پر جو ایک معصوم بچے کو مارا ہے، غلامً ذکیہ. تو اس لیے یہ کام جو ہے یہ انسان کسی شریعت میں نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی اگر انسان ہوتا تو اس کی شریعت ہوتی، نبی بھی ہوتا. ویسے ابن تیمیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن مجھے تو اس معاملے میں جو امام راضی کی بات ہے نا وہ راجع معلوم ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں فرشتہ تھے. مولانا مودودی نے بھی اسے دیا ہے، اور یہی دلیل انہوں نے دی ہے کہ کوئی ایسی شریعت ہے ہی نہیں جس کے اندر بچے کا جو ہے وہ قتل جائے. تو معصوم کا قتل جو ہے وہ مانے کوئی نہیں ہے. دوسرا مولوی صاحب نے ان کو نبی مانا. ہاں بٹوی صاحب نے تو ماشاءاللہ اپنی ظاہریت دکھائی ہے نا. انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں بدماش تھا ایک. تو قرآن کے الفاظ تو ساتھ نہیں دے رہے. بچہ بدماش تھا. نہیں وہ کہتے وہ جوان آدمی تھا، بدماش تھا وہ اچھا. جس کو مارا تھا. بھئی آپ بدماش کو تو کسی شریعت میں یہ بھی نہیں ہے کہ بدماش کو بغیر ثابت کیے بغیر قانون کے. غلامً ذکیہ، اور دوسرا یہ تکوینی امور کے بارے میں خبر دے رہا ہے، یہاں سے بھی فرشتے کا اس بات ہے. اچھا یہ خیر جو بھی ہے، دیکھیے بات تو یہ اختلافی ہے. اختلافی بات کے اندر جو ہے وہ میں نے ترجیح دے سی آ سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب تو یہاں کہنا چاہیے. اس لیے اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ بھی بھول جائے. واللہ اعلم بالصواب. یہ مسائل اجتہادی ہیں، اور جو اجتہادی مسائل ہیں ان کے اندر ذہن کسی طرح بھی چلا جائے فتوے نہیں لگائے جاتے اس پر. چلیے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آگے حدیثیں انشاءاللہ تعالی کل ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. کچھ چیزیں جو ہیں وہ دل تو چاہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اب خاتمے کی طرف آئے، لیکن ساتھ بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم بیان نہ کریں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا. ویسے تو بخاری پڑھنے والے تو سارے پڑھتے ہیں، لیکن بخاری کو اس طرح حل کر کے پڑھنے کی جو بات ہے، جو محنت ہو رہی ہے، اللہ سے حقیقت یہ ہے کہ جب سے میں نے خاص طور پر کتاب التوحید شروع کی اس وقت میں دعا کرتا ہوں. پہلے دعا بھول جاتی تھی، بسا اوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے وہ درس شروع کر دیا، لیکن اب مجھے دعا نہیں بھولتی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیکن جب آتی ہے نا بات وزیر کی تو وہاں میں کہتا ہوں وجعلنی وزراء معی. میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اب ماشاء اللہ اتنے موجود ہیں، یہ سارے اللہ میرے وزیر بنا دے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ جی. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر. اللہ تیرے شکر. اللہ تیرے شکر. کل مجھ سے اپنی یاد سے یہ کتاب لیں. ٹھیک ہے. یہ کتاب توحید ہے، لیکن